जुलाई 2018 में जब राना शमीम साहब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो वहाँ पर उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब आए हुए थे। वहाँ पर एक चाय के दौरान राना शमीम साहब ने ओथ में लिखा है कि साकिब निसार साहब बहुत परेशान थे और वो बार बार अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियाँ आमिर फारूक साहब, जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें मुझसे फ़ोन पे बात करें। उनको अगर बात ना हो सके तो उनको मैसेज दें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है वो जनरल इलेक्शन से पहले उसका फैसला नहीं होना चाहिए। मज़हका खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी ये फ़लाने जज को फ़ोन कर दें। मैं इसको वेलकम करता हूँ आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो सो मोटो नोटिस दिया। इसके साथ में ये नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मैं हूँ उस्मा नौमान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की जानिब से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस पर असरअंदाज होने के दावे के हवाले से नोटिस लेते हुए साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को कल सुबह 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इसके साथ साथ उस सहाफ़ी को भी तलब किया गया है जिसने ये खबर शाया की है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इस बयान के बाद मुल्की सियासी माहौल भी खासा गर्म हो गया है। कौमी असम्बली में आज हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने नज़र आए, जहाँ एक तरफ ख्वाजा आसिफ ये कहते नज़र आए कि ये साजिश की गई थी वज़ीर आज़म इमरान खान को जितवाने के लिए, तो दूसरी जानिब मुराद सईद की जानिब से ये कहा गया कि अदालतों पर हमला कराना नून लीग का पुराना वतीरा है। इस मामले पर जहां बहुत से कानूनी नुक्ते, कानूनी सवालात उठाए जा रहे हैं, वहीं इस मामले की टाइमिंग को भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि 17 नवंबर को मरियम नवाज साहिबा की अपील पर समाअत भी होने जा रही है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब कर लिया गया है क्योंकि इत्तेहादियों से मामलात हुकूमत के तय पा गए हैं और काफ लीग ने ये फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में हुकूमत को सपोर्ट करेगी। इस अहम मामले पर भी आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दूँ। आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून, और इसके साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और अखुंदज़ादा चट्टान साहब जो कि रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिना साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि मामला बराह रास्त आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। बार बार नून लीग की क़यादत की जानिब से भी जो बयानात आ रहे हैं इस सारे मामले के बाद, उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे इसे अपनी जीत समझा जा रहा है। इस मामले से नून लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान, क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियाँ साहब ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा था और मियाँ साहब ने ये कहा था कि मैं अपना मामला अपने रब पे छोड़ता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है अल्लाह ताला मियाँ साहब को सुर्खरू करता जा रहा है। कुछ ऐसे किरदार ख़ुद ऑटोमेटिकली सामने आ रहे हैं जो मियाँ साहब की हक़ में बयान दे रहे हैं उनके सुर्खरू करने में। आप देख लें कि जज अरशद मलिक की वीडियो, या आप शौकत सदीकी साहब की देख लें जो उन्होंने बात की, या आज आपने देखा कि ये अंसार अब्बासी साहब का जो कॉलम आया उसमें जो एक साबिक चीफ जज थी उनका बयान आया। तो ये सब चीज़ें शो करता है कि मियाँ साहब को और मरियम बीबी को किस तरह विक्टिमाइज़ किया गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि वक्त के साथ साथ और लोग भी सामने आएंगे और ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि मियाँ साहब के ऊपर जाली केस बनाए गए और उनको विक्टिमाइज़ करने की ये पूरी साजिश थी। तो इसको आप कहें जो भी कहें, मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वक्त गुज़रते साथ साथ अल्लाह ताला ने मियाँ साहब को सुर्खरू किया। अच्छा, यानी इसकी जो टाइमिंग है उसे फिर हम इत्तफाक समझें? देखिए, 2 दिन पहले इस तरह का बयान मंजर आम पर आना, 17 को समाअत होने जा रही है मरियम नवाज साहिबा के अपील की, तो ऐसी सिचुएशन में
اس طرح کا پنڈورا باکس کھل جانا، اسے کیا ہم اتفاق سمجھیں، غیبی مدد سمجھیں، کیا سمجھیں؟ دیکھیں اس سے پہلے جج ارشد ملک کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آئی تھی، اس کی تو کوئنسیڈنس کوئی اس سے میچ نہیں کرتی، اور جسٹس شوکت صدیقی کا بھی آیا، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو تھا، وہ بھی اس سے میچ نہیں کرتا. تو جو سچ ہے نا وہ زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا. اگر کوئی بھی سامنے آئے اور ان کا کانشیس ان کو یہ کہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، یا جج ارشد ملک صاحب نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا گیا اور پریشرائز کر کے مجھے میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا گیا، یا اب رانا شمیم صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اور مریم بی بی کی ضمانت کو کینسل کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ جب تک جنرل الیکشن 2018 کے ہو نہیں جاتے تب تک ان کی ضمانت نہ دے. تو ہم تو اس سے اور پروو ہو جاتا ہے کہ 2018 کے جو الیکشن تھے وہ صاف اور شفاف نہیں تھے. آر ٹی ایس بٹھا کے بھی ان کو مسلط کیا گیا اور بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ جو تھی وہ کی گئی. تو یہ تو اب عدالت کے اپنے ہی سابق جج سامنے آ رہے ہیں اور وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو یہ تو کردار اور کیریکٹرز خود سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور وہ خود ایسے کردار کو سامنے آ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں، ان کے کانشیس ان کو بتا رہا ہے کہ ایسے فیصلے ہوئے جو جان بوجھ کے میاں صاحب کے اور مریم بی بی کے خلاف ان کو فیصلے لینے پہ مجبور کیا گیا. عالیہ صاحبہ، معاملہ چونکہ ادا ہے، بہت محتاط ہو کے اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اس بیان حلفی پر پارلیمنٹ پر بات ہو. کیا حکومت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو بات ہوئی ہے اس معاملے پر. عظمیٰ میں تو ایک ہی بات کروں گی، میں بات یہ کروں گی کہ جی بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ جو چیف جسٹس صاحب نے، جو شمیم صاحب ہیں، ان کا بیان حلفی 10 نومبر کو لندن میں ریکارڈ ہوا. کیسا حسین اتفاق ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صاحب کے حکم سے ہی ان کا جو بیان حلفی ہے اور نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور جو جج ارشد ملک صاحب کا جو فرینزک آڈٹ انہوں نے کروایا تھا ان کی لیک ویڈیوز کا، وہ بھی ماشاءاللہ سے ایک ہی کمپنی نے ان کو بھی نوٹرائز کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس پہ جو تھے دیٹ واز نوٹری ریپبلک کے تھے، اور وہ جو کرنے والے تھے ان تینوں چیزوں کو جو کرنے والے تھے وہ تھے چارلز گوتھری ڈاڈسن. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے، اور یہ میں کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، کیونکہ چوروں نے تو سامنے آنا ہے اور چوروں نے تو ایکسپوز بھی ہونا ہے. اور وہ جو کیلبری فونٹ سے ایک شروع ہوئی تھی نا جال سازی، وہ آج جال سازی یہاں پر آ کر پکڑی گئی ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جج تھے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے بیان حلفی میں جو نام لیا، انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس نثار صاحب نے جسٹس عامر فاروق کو کال کر کے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بینچ تھا جس نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کی درخواستیں اور اپیلیں سننی تھی، ان میں تو ان جسٹس عامر فاروق کا نام ہی نہیں تھا. ان میں تو جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نام تھا. پہلی تو بات ہے ان کا بیان حلفی تو یہیں پر ہی ختم ہو گیا. دوسری بات، جب یہ بات کرتے ہیں نا، پہلے یہ ضرور دیکھا کریں کہ یہ آگے ان کے فیکچول بات کیا ہے. یہ وہی والی بات ہوئی ہے جو انہوں نے قطری خط پیش کیا تھا تو وہ الٹا پڑ گیا تھا. یہ وہی والی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کیلبری فونٹ کیا تھا. یہ وہی والی بات ہوئی ہے کہ وہ جو بیٹے صاحبان تھے نا، وہ کہتے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ لندن کے فلیٹ ہمارے ہی ہیں. بی بی آتی تھی وہ کہتی تھی میرا لندن کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. میاں صاحب کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ ہے وہ ذرائع. اور اس کے بعد بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ بھاگ کر بھی وہ انہی فلیٹس کے اندر بیٹھے ہیں، انہی کے نیچے آ کے روز پریس کانفرنسز کرتے. یہ اتفاقات نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ اتفاقات کے جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ 17 سے پہلے مریم بی بی کے اپیل سے 2-2.5 دن پہلے یہاں پر یہ لے کر آئیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. میں یاد کرا دوں طریقہ واردات کے جسٹس یہ جو جج ارشد ملک کا، ان کو آج ان کا بیان حلفی یاد آ رہا ہے. پتہ ہے ان کے بیان حلفی میں کیا لکھا تھا؟ ان کے بیان حلفی میں یہ لکھا تھا کہ 27 رمضان المبارک کی مبارک رات کو یہاں پر ان کے جو امپورٹڈ اور ولایتی ان کے جو بیٹے ہیں نا میاں نواز شریف صاحب کے، وہ بیٹے وہاں پر ان کو رشوت آفر کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر. اس بیان حلفی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میاں صاحب جو اس عدالت سے جاتی عمرہ لے کر گئے تھے نا، ضمانت لے کر گئے تھے کہ میں اپنا علاج کراؤں گا، وہاں پر بیٹھ کے وہ جسٹس وہ
وہ جو جج ارشد ملک کو وہ بلیک میل کر رہے تھے. اس بیان حلفی میں یہ لکھا ہوا تھا. پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہاں پر انہوں نے تو فرینزک آڈٹ جمع کرانا تھا. ارشد ملک صاحب کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, اور اس کے لحاظ سے اگر ان کے پاس ان ویڈیوز کی کوئی اتھینٹسٹی تھی تو آج تک تو یہ ظلم کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ان کو یہ باہر بھجوا کر ان کے کیسز کو ہی پروسیڈ نہیں کرے. ٹھیک ہے عالیہ صاحب, ذرا اخونزادہ چٹان صاحب کو بھی وقت دیں. صرف ایک سیکنڈ. جی نہیں, اب مجھے چٹان صاحب کے بعد مجھے آنسر کرنے دیں. اہمیت اتنی ہی ہے کہ یہ توہین عدالت ہے. توہین عدالت یہ ہے کہ انہوں نے جو بیان حلفی میں یہ کہہ دیا کہ جسٹس صاحب کو پلس جو ان کا طریقہ واردات ہے, کبھی یہ ججز پر زمین تنگ کرتے ہیں, کبھی یہ لوہے کے چنوں والی بات کرتے ہیں, کبھی یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. عالیہ میں یاد کراتی چلوں, سپریم کورٹ پہ شلواریں کون لٹکاتا تھا, الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی کس نے دی, پی ٹی وی پہ اٹیک کس نے کیا, سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کس نے کی, اداروں کو متنازع کس نے بنایا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو متنازع کس نے بنایا, ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کو کس نے متنازع بنایا. اور چور ضرور ایکسپوز ہو گئے ہیں, آٹا چور, چینی چور, ادویات چور, علیمہ باجی کی مشینیں, اور بائل جو انہوں نے یو ایس یو اے میں اور نیو جرسی میں جگہ بنائی, اس کے بارے میں ضرور ایکسپوز ہو گئے. موقع دیں گے اب اخونزادہ چٹان صاحب کو ذرا موقع دیں. لمبے جھوٹ بولتے رہے, آپ کے حکومتی اسپوکس پرسن کو صرف آ کے جھوٹ بول رہے ہیں. عدلیہ کو متنازع آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو انسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. جی عالیہ صاحبہ جی. نہیں عظمیٰ, بات صرف اتنی ہے کہ رفیق تاڑر کو بریف کیس دینے ہو, سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہو, جسٹس قیوم کو فون کالز کرنی ہو, وہ کون کرتا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے. الیکشن کمیشن پہ ہاتھ کون لگاتا ہے, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں کون لٹکاتا ہے, سول ڈس اوبیڈینس کون کرتا ہے. ہنا صاحبہ یہ تو اگر یہ بحث چھڑ گئی تو پھر بہت لمبی چلی جائے گی. ہنا صاحبہ یہ بحث چھڑ گئی تو پھر بہت لمبی چلی. اب چونکہ بحث خواتین میں شروع ہو گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا اخونزادہ چٹان صاحب کو موقع ملے گا. مسکرا بھی رہے ہیں. علی صاحب ذرا اخونزادہ صاحب کو ذرا پلیز موقع دیجیے گا. اخونزادہ چٹان صاحب, اس ساری سچویشن میں پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے, پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عظمیٰ صاحبہ, اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھ لیں کہ ماضی میں کس طریقے سے الیکشنوں کو انجینئر کیا گیا ہے, اور ماضی میں کس طریقے سے پارٹیوں کو توڑا گیا ہے, اور احتساب کے نام پہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ انتقام ہوا ہے, یہ تو ہمارا ماضی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور پھر اگر ہم ماضی میں جائیں تو ماضی بعید میں ابھی جو کچھ یہ سلیکٹڈ حکومت کو لانے کے لیے کیا گیا ہے, اس کا مثال ماضی میں نہیں ملتا ہے. ہر بار اس کے لانے کے لیے استعمال کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. اس پرٹیکولر معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب؟ آج کا یہ جو انسیڈنٹ ہے, یہ جو آج کا معاملہ ہے, اس معاملے پہ ہمارا رائے یہ ہے کہ اگر اس پاکستان میں انصاف ہے, اگر اس پاکستان میں قانون ہے, اگر تو دو ججوں سے میں ایک کو جیل جانا چاہیے. یہ فیصلہ تو اب عدالت کرے گی نا, آیا کہ کیونکہ اب وہ جج صاحب جو الزام لگا رہے ہیں انہیں ثبوت بھی دینا پڑیں گے عدالت میں, کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بہت واضح الفاظ میں کہا کہ ہر جج پر فخر ہے اور اس معاملے کو بہت سنجیدہ لیں گے. تو یقینی طور پر عدالت میں انہیں اپنے الزامات کو ثابت بھی کرنا پڑے گا, اور اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر اس معاملے کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہوگی. ایک تو 3 خواتین کو دیکھی مجھے پتہ چلا تھا کہ آج مجھے کتنا ٹائم ملے گا, لیکن جتنا بھی ٹائم ملے مجھے آپ سے درخواست ہے کہ بیچ میں آپ لوگ میں نہیں دو, مجھے اپنے بات کو مکمل کرنے دو. چاہے اس کا اگر اس میں سے ظاہری بات ہے, دونوں میں ایک تو غلط ہے نا, یا تو رانا صاحب غلط بیان غلط کیا ہے, تو اگر ان دونوں میں سے ایک جیل جاتا ہے
تو پاکستان کی جو عوام ہے اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس ملک میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی جیل نہیں جاتا ہے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہاں پہ صرف قانون اور آئین اور جزا اور سزا صرف سیاستدانوں کے لیے ہے، یہ قانون آئین سے بالاتر ہے، اس کے لیے کوئی جرم نہیں ہے۔ جو عالیہ نے بات کیا، بھائی آپ لوگوں کا سکینڈل آ گیا، نیب چیئرمین کا ویڈیو آ گیا، آپ لوگوں نے بڑھ کے مارے کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کیا آپ لوگوں نے اس کیس کو منطقی، آپ حکومت اپنے منطقی انجام کو پہنچایا؟ ارشد ملک کا ویڈیو آ گیا، آپ کے جو اس دنوں ہمارا جو فردوس شقوان صاحبہ ہے، آپ نے بہت بڑھ کے مارے کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کیا آپ لوگوں نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا؟ اگر آپ لوگ حکومت خاموش ہو جاتے ہیں اور اگر حکومت اس کو منطقی انجام تک پہنچاتی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے سب کچھ میں حکومت ملوث ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو الزامات لگے ہیں، حکومت کا چاہیے کہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی کرے۔ حکومت تو اس کا ہے یہ ثابت کرے کہ بھائی مریم نواز نے کوئی ڈرامہ کیا ہے یا یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ آئندہ کے لیے چند دنوں تک یہ ٹاک شوز میں بات ہو جائیں گے۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ تو اب عدالت ہی ہے نا، عدالت نوٹس بھی لے چکی ہے، حکومت اس میں کیا کرے گی جب تک عدالت اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی؟ حکومت عدالت نے تو اس پہ نوٹس لیا ہے، لیکن محکمے جو ہے عدالت جس کے ذریعے انویسٹیگیشن کریں گے، عدالت جس کے ذریعے، کیونکہ جس نے الزام لگایا وہ بھی جج ہے، جس پر الزام لگا وہ بھی جج ہے، اور معاملہ عدالت نے نوٹس لے کر اب عدالت نے انہیں بلا بھی لیا، تو حکومت کا اس میں اب کیا کردار ہوگا؟ حکومت تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جج کو کرسی پہ بیٹھ کے کیس کو حل تو نہیں کر سکتا ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے انویسٹیگیشن چاہیے، تو وہ تو سرکاری ادارے ہوں گے، سرکار پھر اس یہ نہیں کرے۔ میں جو نیب چیئرمین کا جو سکینڈل آیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس پہ بھی الزام لگایا کہ یہ تو مریم نواز نے ایک ڈرامہ کیا ہے، ایک ویڈیو بنایا ہے، اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ کیا حکومت نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا؟ اس پہ تو عدالت نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ ارشد ملک پہ جو ویڈیو سامنے آ گیا اور اس کا جو حلفیہ بیان سامنے آ گیا، وہ اس کے بعد ان کے جو ارشد ملک صاحب کا جو ویڈیو آ گیا، جو انہوں نے اقرار کیا، کیا اس پہ کوئی حکومت نے کوئی کارروائی کی، اس کو یا جھوٹا یا سچا ثابت کیا؟ تو اگر حکومت اس پہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا خاموشی کا کردار یہ ہے کہ یہ خود اس چیز میں وہ ملوث ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اس معاملے پر خاموش ہو جاتی ہے تو سمجھیں گے کہ حکومت ملوث ہے نا صاحبہ؟ اور ایک سوال میرا اور بھی ہے عظمیٰ صاحبہ، ایک سوال میرا اور بھی، جی بتائیے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو حکومت اس کا ترجمان کیوں بن جاتا ہے؟ عدالت ہے نا، انہوں نے اس پہ نوٹس لیا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کیا کام ہے مجھے بتائے، یہ عالیہ حمزہ کا کیا کام ہے کہ وہ سرکار یہ لوگ بنے ہیں کہ نہیں، یہ تو اس طرح نہیں ہوا ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تو وہ پورا وہ پڑھ کے بتا رہے تھے نا ان کے حلف نامے کے بارے میں۔ شاہد خاقان عباسی تو فریق ہے نا، وہ تو فریق ہے، اس کے لیڈر کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو حکومت بھی تو فریق بن جاتی ہے نا، جب اپوزیشن کا کوئی معاملہ آتا ہے تو حکومت بھی فریق بن جاتی ہے۔ فریق نہیں ہے نا، حکومت تو اس میں فریق نہیں ہے، یہ بن جاتی ہے نا، میں نے کہا بن جاتی ہے، یہ خود ساختہ ترجمان اور وکیل ہم کیوں بن جاتے ہیں؟ اور اس کا ترجمان ہی کیا ہے؟ افغانستان کی ترجمان بنے ہیں، تم افغانستان کا حالات دیکھ لے، کشمیر کا ترجمان بنے ہیں، آپ کشمیر کا حالات بھی دیکھ لے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، ترجمان بنیں گے تو ججوں کی بھی حالات پہ ہمیں فراہم کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی تاریخ رکھتی ہے اور سیاسی مافیا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیسز سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یعنی براہ راست الزام عائد کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پر کہ یہ سارا کیا دھرا آپ ہی کی جماعت کا ہے، کیونکہ آبویسلی اگر اس سے فائدہ ہوگا، کیسز پر، ججز پر اگر کسی قسم کا کوئی دباؤ آئے گا، اگر اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس بیان حلفی سے کافی مدد مل سکتی ہے۔
دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کویسچن کیا کہ حکومت کا کیا کردار ہے. پہلے تو میں سوال عالیہ حمزہ صاحبہ سے یہی کروں گی کہ اس حکومت نے جو پاکستان کو گورن کرنے کا یا معاشرت کو تباہ کرنے کا جو کردار ادا کیا، سب سے پہلے تو یہ حکومت، بالکل یہ پیپلز پارٹی کے میرے کلیگ نے صحیح بات کی کہ حکومت کا کردار جہاں ادا کرنا بنتا ہے نا وہاں وہ ادا نہیں کرے. جو ملک میں مہنگائی اس وقت 17.7% ہے، ہر ہفتے 1.8% مہنگائی آپ کی بڑھ جاتی ہے. آٹے کی پرائسز سکائی راکٹنگ، بلکہ آٹے کا بحران جو ہے ابھی قلت جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے. اس کے علاوہ چینی کی پرائس 150 تھی، کل انہوں نے آ کے ان کے فواد چودھری صاحب نے بیان دے دیا پھر میڈیا کے خلاف کہ 110 ہو گئی ہے، اور ابھی بھی آپ چلی جائیں نا مارکیٹ میں تو نیدر اویلیبل ہے نیدر اس کی پرائس ہے، ابھی بھی 150 روپے پہ اویلیبل ہے. اس کے بعد مل رہی ہے مارکیٹ میں 90 روپے کی، وہ جو بہت باریک سی ہے، ہاں وہ جو بری کوالٹی والی. جی اس کے علاوہ آپ میڈیسنز دیکھ لیں، پیناڈول یا آپ دوسری ڈینگی کے جو مریض ہیں نا ان کی میڈیسنز بھی بازار میں اویلیبل نہیں ہے. ٹماٹر کی پرائس، پیاز کی پرائس. تو پہلا حکومت کا کردار ہوتا ہے کہ عوام کو سستی چیزیں فراہم کرنا، 2 وقت کی روٹی فراہم کرنا، ایٹ لیسٹ مہنگائی میں کمی کرنا. تو پہلا تو اپنا کردار اس پہ ادا کر لیں. دوسری چیز گورننس دیکھ لیں، جس طرح گورننس بری سے بری طور ہو رہی ہے. اور تو میں ایک کویسچن کرتی ہوں کہ دوسری بات عمران خان صاحب نے کہا، تو میں نے یہ بات پہلے بھی کی کہ عدلیہ پہ ہم اٹیک نہیں کرتے. یہ لوگ تھے نا، انہوں نے پی ٹی وی پہ اٹیک انہوں نے کیا تھا، ان کی جماعت تھی. سول ڈس اوبیڈینس کس نے کی تھی؟ کس نے بل پھاڑے تھے؟ پھر آپ ابھی دیکھ لیں الیکشن کمیشن پہ آگ لگانے کی بات ان کے اپنے وزراء نے کی. یہ جو ابھی فواد چودھری صاحب بیعت کرے، میڈیا پہ کون اٹیک کرتا ہے؟ اسد عمر صاحب نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ میں میڈیا کو کٹ لگاؤں گا اور میں تشدد کروں گا اپوزیشن پارٹیز پہ. تو یہ اپنے نا گربان میں جھانک لیں اور دیکھ لیں کہ یہ کیسے اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں. اور ابھی ڈی جی آئی ایس آئی کا جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا اس کو متنازع کس نے بنایا؟ پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو متنازع کس نے بنایا؟ تو اداروں کو متنازع بنانے میں نا آپ کا ریکارڈ ہے، ہمارا نہیں ہے. تو اس بات کو نا ہم دوبارہ ری چیک کر لیں. اور آپ کا جو کردار ہے نا اس حکومت کا وہ ہے عوام کو، لیکن بیسکلی یہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہی نہیں. اور دوسری بات میں ان کے اتحادیوں کے لیے بھی کر لوں، جن کو یہ آج کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتحادیوں کو بنا لیا. تو اتحادی بھی یہ یاد رکھے کہ اگلی دفعہ کے الیکشن میں نا انہوں نے اگر عوام کے ووٹوں سے آنا ہے تو وہ ان کو بھی کویسچن کریں گے کہ اس جعلی حکومت، اس ظالم حکومت، اس چور حکومت، وہ حکومت جس نے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی، جس نے کرپشن اتنی زیادہ کر دی، ان کے ساتھ دینا نا ان کو سوٹ نہیں کرے گا. اتحادیوں کو بھی یہ اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ اگلی دفعہ ان کے عوام کے جو لوگ ہیں نا ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے عالیہ صاحب، آپ سے ہم تمام سوالات کا جواب لیں گے. ابھی پی ٹی آئی کے 35 ایسے ارکان اسمبلی ہیں. عالیہ صاحب آپ کو ہم پورا موقع دیں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کا ایک بریک ہو گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر عالیہ صاحبہ سے ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہنا صاحبہ بات کر رہی تھی اور عالیہ صاحبہ کو ہم نے موقع نہیں دیا تھا کہ وہ جو اعتراضات ہنا صاحبہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے تھے ان پر جواب دیں. جی عالیہ صاحبہ، بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کی جانب آ رہی. عظمیٰ میں صرف ایک بات کروں گی، یہ مجھے بالکل نہ میں ان کی بات میں بولی ہوں، یہ بالکل نہیں بولیں گی میری بات میں اور خاموشی سے سنیں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے بات کی نا، میں ان کی دونوں کی ساری باتوں کا جواب دے دوں. شمیم صاحب، یہ جو جج صاحب تھے گلگت بلتستان میں 2015 میں میاں نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا. ان کے بیٹے رانا احمد حسن صاحب 2017 میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، کس نے ان کو لگایا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. یہ نا حاضر ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں، کبھی انہیں خرید کے، کبھی ان پہ زمین تنگ کر کے. جسٹس ارشد ملک کو بلیک میل کیا اور یہاں پر ان کی نوازشات کا بدلہ آج ایسے مل رہا ہے. ایس سی سی پی کے چیئرمین آپ کو یاد ہے ان کے کہنے پر ریکارڈ ٹیمپر کرتے تھے. نیب کے ایکس چیئرمین نے حدیبیہ پیپر مل ان کے کہنے پر نہیں کھولا تھا اور انہی باتوں کے لیے انہیں گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کہا گیا تھا. اب آ جائیں، بات ہوئی
हुई इदारों की तौकीर क्या होती है? जलसों में खड़े हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियां दे, इदारों की तौहीन वो होती है जो आप अभी कह रही हैं, जो आप इल्जाम लगा रही हैं जजेस पे, वो होती है। मेरी एक बात, उस्मा मैंने कहा था, देखिए मेरी बात सुने। ठीक है, हिना साहिबा मौका दें। हिना साहिबा जी आलिया साहिबा। उस्मा, अगर आपका तजलील ये होती है कि गुजरावाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मलाइन करें, उसके बाद मरियम बीबी उसके बाहर इलेक्शन कमीशन के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी होकर चीफ जस्टिस को जो DGISI को मलाइन करें और उनके अगेंस्ट पिटिशन दें, ये होती है अदारों को मलाइन करना। अदारों को मलाइन करना ये होता है कि नैब आपको पेशी पे बुलाए और आप उन्हें पत्थर मारे। इदारों को मलाइन करना ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट पर जाकर हमले आप करें। इदारों को मलाइन करना यह होता है कि इलेक्शन कमीशन आपको फॉरेन फंडिंग के लिए बुलाए तो आप उसके बाहर जाकर जलसी करें। फिर इन्होंने कहा नैब की तो आप बात ना करें, नैब तो PTI का विंग है। अभी आपने नैब चेयरमैन को अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अंडर इख्तियार दिया है, उसकी तो हम बात ना करें। आपने जितने लोगों का नाम आया है पेंडोरा बॉक्स में, उसके अंदर क्यों अपने वज़रा को उसका जवाब हो रही है कि ख़वातीन मुसलसल बोल रही हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। नहीं, ख़वातीन मुसलसल नहीं बोल रही, मैं अपनी बारी पे बोल रही हूँ। जी बिल्कुल आलिया साहिबा, आप अपनी बात। हमने क्या किया? एक सेकेंड, अब हमने क्या किया? फॉरेन रिमिटेंसेस हमारे बढ़ गए 12%, जो इनके दौर में बढ़े ही नहीं कभी। एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई 25%, जो अपने दौर में ये कम करके गए। FBR की टैक्सेशन 37%। ये चीजें हमारे टॉपिक से थोड़ी हटके हैं आलिया साहिबा। आज तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट की नहीं, 42% हो गई। टेक्सटाइल लेके आएंगे फिगर्स, बोलने दो उनको, आप क्यों रोक रही हैं? टॉपिक में नहीं है तो कोई बात नहीं। 6% हो गई। अब आ जाए इनको जरा ना, मैं तो क्या करूं कि मतलब वही नवाज शरीफ ऐसा नशा है कि इन लोगों के सर पे चढ़ के बोलता है, जिन्हें ना ये सच है सारी आवाम के सर पे। अभी इलेक्शन होंगे ना, आप देख लेना। जी बिल्कुल, मुल्क का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नवाज शरीफ साहब है, क्योंकि आवाम के वोटों से सवाल नवाज शरीफ साहब के और कोई नहीं हो सकता। अब बात और साइड पे जा रही है आलिया साहिबा, बात थोड़ी और साइड पे जा रही है। मुझे अगले मौजू की जानिब पे बढ़ना है। नहीं जा रही, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रही हूँ। और बहुत जल्द मियां साहब वापस आ रहे हैं, आप अपने बिस्तरे पैक करके और बैग्स पैक करके मैं बता देती हूँ ना, ये एक ऐसा दीमक है जो इन सबके दिमाग चाट जाता है, जिन्हें ना CPI का पता होता है, ना SPI का पता होता है, ना कोर इन्फ्लेशन का पता। मुझे पता है CPI का भी पता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, SPI का भी पता है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। ये तीन चार एब्रिविएशंस लिखने का मतलब ये नहीं है उनको नहीं पता। एलिगेशंस लगा रही है CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, SPI is sensitive price index and all of this is from the Bureau of Stats. मैं बता देती हूँ, मैं बताइए आलिया साहिबा जी, मुकम्मल कीजिए बात। कोर इन्फ्लेशन ये मुझे बताइए प्लीज, ये इकोनॉमी की उस्तानी आज बनी हुई। बोले ना, नहीं आप बोले ना, अब जवाब दे। अब क्यों चुप कर गई हैं? इन्फ्लेशन इज प्राइस इंक्रीज, आपके दौर में, हमारे दौर में कितनी है? सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, नहीं बोले, CPI इज हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हट रहे हैं, मैं क्या कहूं? फिर वही बात है ना, अगर पता मौजू से नहीं हट रहे, मौजू ये है कि कोर इन्फ्लेशन PMLN के दौर में 6% थी, PTI के दौर में 6.9% है। फूड इन्फ्लेशन अलग होती है, एक किसी और मामले पर बात करें। ग्रोअर फूड इन्फ्लेशन अभी 17% है। बात की है इन्होंने। आलिया साहबा ठीक है, आपके फिगर्स आ गए, आवाम तक पहुंच गए। बात सही नहीं है, फिगर्स की बात नहीं है, बात ये उज़्मा अवाम को समझाने की बात है कि ये जब यहाँ आकर बेवकूफ बनाते तब ये अवाम को नहीं बताते कि एग्रीकल्चर को बेवकूफ बनाने का ना काम PTI ने उनके स्पोक्सपर्सन ने लिया है। सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ बता दिया है। ऑपोजिशन में ट्रक बस्ती के पीछे तो आपने लगाया था। PTI के उसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है 1.76% है। इसका मतलब है
صرف ایک سیکنڈ ایک لاسٹ بات کر کے میں خاموش ہونے لگی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے دور میں ایگریکلچر کی گروتھ تھی یہ اس ملک کو ایک جسے کہ قحط زدہ بنانے لگے تھے. آج ہم فوڈ سرپلس میں لے کر جائیں گے اور یہی میں ادھر بتانا چاہتی ہوں کہ دو چیزوں کو الگ کریں. رٹا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں سے پوچھ کر آ کر ڈیفینیشن بتانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اگلی دفعہ کور انفلیشن کے بارے میں عالیہ صاحبہ رٹا نہیں لگا کے آنا, ٹھیک ہے, جو فگرز لکھ کے آئیں گے وہ نہیں بولنا, اور ٹاپک سے آگے نہیں, نیکسٹ نہیں بولنا پلیز. عالیہ رٹا نہیں لگا کے آنا نیکسٹ ٹائم. کچھ نہیں ہوگا. ایک اور اہم چیلنج اب حکومت کو درپیش کیا جا رہا ہے روز, کیونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے بدھ کے روز, اور حکومت نے اپنے اتحادیوں کو تو منا لیا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن نے کتنی تیاری کر رکھی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو اخوندزادہ چٹان صاحب, بلاول بھٹو صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے, شہباز شریف صاحب کا, اور کافی مشاورت ہو رہی ہے اس معاملے پر, اور بلاول صاحب بھی بڑے پرجوش ہیں کہ اس اہم معاملے پر پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. تو کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں بدھ کے روز جو مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ٹف ٹائم دینے کے لیے حکومت کو؟ دیکھیے ہم تو حکومت کو پارلیمان کے اندر ہر وقت ٹکر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ایک بل ان لوگوں کا, 2 بل ہم نے ناکام بھی بنایا, اور پھر اپوزیشن جب متحد ہو گئی تو ان لوگوں نے اجلاس بھی ملتوی کیا. اور مجھے پتہ ہے کہ صرف اتحادی نہیں, اس کے اپنے لوگ بھی 19 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے اس میں, یہ اجلاس میں. ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کے بل جو ہے وہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عالیہ صاحبہ جو انہوں نے جو پاکستان کو گلی گلزار بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, میں اس کے ساتھ 100% ایگری ہوں. لیکن ان لوگوں کے سارے کام ہے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, باہر عوام کے پاس اگر آپ جائیں گے تو عوام بیچارے تو بالکل رول گئے. اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے, ان کے حالات یہ ہو گئے کہ ابھی ہمارے KPK میں الیکشن ہو رہا ہے, بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں عظما, کہ باجوڑ میں ان لوگوں نے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک بندے کو ٹکٹ ایشو نہیں کیا ہے, اور جواز یہ بنایا ہے کہ اگر ہم ٹکٹ دیں گے تو اس میں پارٹی میں اختلافات آ جائیں گے, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا. انہوں نے عوام کا جو حشر کیا, عوام بیچاری تو ان لوگوں نے تباہ کر دیا. لیکن ہینا بٹ صاحبہ نے جو ایک بات کی کہ حکومت کے ساتھ اس کے اتحادی بھی اس کے ذمہ دار ہے, تو ساری ٹو سے میں بہت معذرت کے ساتھ ہینا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام جتنا ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں تو اتنا مسلم لیگ کو بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت اور اس کا ہائیبریڈ حکومت اور اس کا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہم کسی بھی ٹائم گھر بیچ سکتے ہیں. ہم نے پنجاب میں جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اگر اتنے ممبران آ جائیں گے تو ہم عدم اعتماد لائیں گے, وہ ممبران ہم نے پورا کر کے دیا. یہ ہینا کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کیونکہ یہ بھی لیڈرشپ کے پاس ہوتی ہے اور میں بھی لیڈرشپ کے پاس بہت قریب ہوں. ہم نے وہ ممبران پورا کی. ان لوگوں نے وہاں پہ بزدار سرکار کو اس لیے نہیں گرایا کہ جتنا یہ عوام کو مصیبت میں ڈالیں گے اتنا ان کو شہباز شریف یاد آئے گا اور ہمیں اگلے الیکشن میں زیادہ ووٹ ملے گا. لیکن اخوندزادہ چٹان صاحب تلخیاں تو دونوں طرف سے آئی نا, بلاول صاحب کے بھی بیانات بڑے سخت تھے نون لیگ کے بارے میں. جی پلیز عظما, جس طرح آپ دوسروں کو بات کرنے دیتے اس طرح تھوڑا موقع مجھے بھی دے دے. جی دوسری بات یہ کہ اگر قومی اسمبلی میں آپ کو ہم لوگوں نے ایک ڈیمو بھی دکھا دیا کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, ہم نے کہہ دیا چلو ہم گیلانی صاحب کو الیکشن لڑواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں ان کو شکست دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ہم نے وہاں اس کو شکست دیا. لیکن یہ شاہدہ خان عباسی صاحب نے برہا بار اس کا اظہار کیا ہے کہ ہم حکومت کو اسی لیے ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا یہ لوگوں کو رلائیں گے, یہ جتنا لوگوں کو برباد کریں گے, اتنا ہم لوگوں کو یاد آئیں گے. تو میں ہینا بٹ صاحبہ سے بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا حکومت کے اتحادی لوگ ذمہ دار سمجھتے ہیں اتنا مسلم لیگ نون کو بھی لوگ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں, اگر ہم استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر لانگ مارچ کی بھی ضرورت نہیں, پھر عدم اعتماد کی. بھائی ہم نے تو اتحاد بنایا تھا, ہم نے تو PDM بنایا تھا,
हुकूमत से इस्तीफा लेने के लिए, ये हमसे इस्तीफा लेना कहाँ से आ गया? तो मैं आज भी कहता हूँ पीपल्स पार्टी के आज भी दरवाजे बिल्कुल अपोजिशन के लिए खुले हैं। हमने बजट में भी बिलावल साहब ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ साहब आप हमारा अपोजिशन लीडर है और बजट के दिन मेरे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो आपकी कमांड में होंगे, आप जिस तरह चाहें। दरवाजे सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए खुले हैं या मरियम साहिबा के लिए भी खुले हैं? मरियम साहिबा के, ये इन लोगों का घर का आपस का मसला है। हमारा तो मुस्लिम लीग के साथ है, जो मुस्लिम लीग का सरबराह होगा हम इसके साथ बात करेंगे, हम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बात करेंगे, हम नवाज शरीफ साहब के साथ भी करेंगे, हम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को उनके साथ भी बात करने को तैयार है, हम मुस्लिम लीग के साथ बात करने को तैयार है कि आओ मिलके हम इस नालायक नाअहल हुकूमत से इस अवाम का जान छुड़ा सकते हैं और बहुत आसानी से। लेकिन अगर ये राजी हो जाए तो ये हुकूमत ये तो गिरा हुआ हुकूमत है ऑलरेडी, इसमें तो कुछ सख्त ही नहीं है। इसमें तो बाहर दुनिया के लोग कहते हैं कि इस वजीर आजम को तो हम मेयर भी नहीं समझते कि ये इस्लामाबाद का मेयर है। तो लेकिन ये है कि बस आप हिम्मत दे अल्लाह पाक मुस्लिम लीग नून को कि इस पे राजी हो जाए कि इस हुकूमत का खात्मा जरूरी है और हम इस हुकूमत से अवाम का जान छोड़। हिना साहबा, जो गिला शिकवे अख्वंज़ादा चट्टान साहब कर रहे हैं, क्या उन पर आप कहेंगी, क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तो आज पीडीएम का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने अगले लाए अमल तैयार भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेटा में जलसा होएगा और पेशावर में होएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल मुबारकबाद दी नवाज शरीफ साहब को कि जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो सुरखरू हो रहे हैं और ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में गवाही दी कि उनके ऊपर फॉल्स केसेस बने और पीडीएम ने अपना आगे का लाहे अमल भी तैयार कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, सारी अपोजिशन इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी यूनाइटेड है पार्लियामेंट में। जहां अवाम के इश्यूज़ को रेस करने की बात है, महंगाई पे हम यूनाइटेड हैं, इनको ईवीएम मशीन्स नहीं लाने देंगे, नैप की ऑर्डिनेंस इसको नहीं करने देंगे, तो सारी अपोजिशन यूनाइटेड है। तो गोल होना चाहिए अपोजिशन का यूनाइटेड होना। इस हुकूमत के खिलाफ जो जाली हुकूमत है, जो काला कानून लाना चाह रही है, जो ईवीएम मशीन इसलिए लाना चाह रही है बिकॉज उनको पता है कि पहले भी आरटीएस बैठा के 2018 के इलेक्शन में ये आए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये आए। आगे हम इनको ईवीएम मशीन से इनको नहीं आने देंगे और महंगाई के खिलाफ। मैं ये कह रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, उससे टेक्नोलॉजी का जमाना है हिना साहिबा, ईवीएम मशीन क्यों नहीं आने देंगे? आखिर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, देखिए टेक्नोलॉजी तब तक हम कागज पे टप्पे लगाते रहेंगे कि जो हुकूमत खुद चोर दरवाजे से आई और वो धांधली की पैदा है, तो उनके ऊपर हम कैसे कह दें कि आप जो है वो एक ऐसी ईवीएम मशीन ले आओ जिससे आपने अगला इलेक्शन रिग करने का प्लान किया। आप लोग चेक तो करें ना, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी पूरी राय शामिल होनी चाहिए। तीसरी बात, आपके अपने इत्तेहादी अभी परवेज अलाई साहब और उनकी पूरी पार्टी ने 2 दिन पहले भी कहा कि हमें ईवीएम मशीन्स के बारे में कुछ बताया नहीं और हमें जो है इस पे बहुत ज्यादा वी डोंट अग्री विद दिस। आज तो उन्होंने गो अहेड दे दिया, इत्तेहादियों ने ईवीएम मशीन पे गो अहेड नहीं दिया। उन्होंने वैसे शायद कोई प्रेशर आया होगा। मैं इत्तेहादियों को भी यही कहूंगी कि वो ये बात याद रखें कि अगली दफा उन्होंने आपको कैसे पता चला कि ईवीएम पे उन्होंने गो अहेड नहीं दिया? ईवीएम पे परवेज अलाई साहब को अथॉरिटी दी थी उनके मेंबरान ने, उन्होंने आज पॉजिटिव रिस्पांस, उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव ईवीएम पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने ये बात जरूर की है कि हम पीटीआई के साथ है, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि ईवीएम पे कोई भी पार्टी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगी, ना पीपल्स पार्टी, ना पीएमएलएन, ना जेयूआईएफ और आई थिंक इत्तेहादी भी नहीं देंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इन्होंने आगे ईवीएम मशीन को किस तरह इंप्लीमेंट करना है। तो इसके बारे इस पे सबको तहफ़्फ़ुज़ात है और जो जवाब दिया है मुश्तरका जो अपोजिशन थी उसने कहा है कि पूरी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इनकी ईवीएम मशीन पे हम बिल्कुल इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और हम स्टेक होल्डर्स हैं, जब इलेक्शन कमीशन जो है उसको इतराज़ात है ईवीएम मशीन पे, जब इत्तेहादियों को इतराज़ात है ईवीएम मशीन पे, सारी पार्टीज, हम पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज
جو ہے وہ ساری عوام کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں, ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں اعتراضات ہے, تو ان کو تو چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آرڈیننس سے ای وی ایم مشینز عالیہ صاحبہ کیوں بات نہیں کرتے, کیوں اپوزیشن کے تحفظات اس معاملے پر دور نہیں کرتے؟ اور یہ بھی ذرا واضح کر دیں کہ کیا اتحادی راضی ہیں ای وی ایم کے معاملے پر جو آج پازیٹیو رسپانس چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے آیا ہے, کیا وہ صرف باقی معاملات پر ہے, ای وی ایم کے معاملے پر نہیں ہے؟ عظمیٰ میں تو صرف اتنا کہوں گی, یہ ان لوگ پی ڈی ایم کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اتحادی اور ہم ایک پیج پر ہیں, ون لائنر اس بات کا جواب ہے. باقی باتوں پر میں ذرا آ جاؤں. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب کی اہمیت ایک میئر سے, جی بالکل میں ان کی کیفیت اس لیے سمجھ سکتی ہوں کہ جن کا چیئرمین پرچی یا وصیت پہ آیا ہو نا, وہ 2 کروڑ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو کیا اہمیت دیں گے؟ اس سے تو یہ اب یہ دیکھیں ان کا ایک ہی یہاں پر دونوں کا یہ تھا, اپوزیشن یونائٹڈ, اپوزیشن یونائٹڈ. اس کا بھی ون لائنر جواب یہ کہ عمران خان نہ ان سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہے, اس لیے کہ چور لٹیرے اکیلے ہو گئے اور وہ ایسا تھانے دار آیا ہے نا, امانت دار, کہ یہ ڈر کے دبک کے وہ 11 جماعتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر دیکھیں عوام کیا دیکھ رہی ہے, عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان شفاف الیکشن کے لیے محنت کرے اور اپوزیشن روڑے اٹکا رہی ہے. عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی جنگ لڑ رہا ہے اور یہ یہاں پر روڑے اٹکا رہے ہیں. عمران خان خواتین کے حقوق کے لیے, خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہاں وہ جو ووٹ کی عزت چاہتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, چور سارے کابینہ میں بٹھائے ہیں ان کے احتساب کرتے ہیں. خواتین کے دیکھیں ان سے کہیں پلیز جی عالیہ صاحبہ آپ کنٹینیو کریں, یہ انٹرپشن نہ کریں. جہاں پر جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے نا خواتین کے حقوق پہ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, یہ وہاں پر ان کے اگینسٹ ووٹ دے کر خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو اب میں ان کو کیا کہوں. پھر اس کے بعد میں اخوت زیادہ صاحب کے لیے, کیونکہ انہوں نے زیادہ بات کی ہے, سن بھی وہ زیادہ لیں گے, نہ اہل کہا انہوں نے. آپ کو پتہ ہے یونیسیف کی جو رپورٹ آئی ہے, پاکستان میں 44% بچے اسکول سے باہر ہیں. اب آ جائیں کل کی سٹیٹمنٹ ہے, کل کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ صوبہ سندھ سے 5000 اسکول ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. کین یو امیجن, جس صوبے میں 49,000 اسکول ہوں اور ان میں سے 37,000 اسکول ایسے جہاں پر بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں, 70% یعنی وہاں کے اسکول جہاں بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں. 12,000 اسکول ایسے ہیں جہاں پر طالب علم میں اساتذہ ہی نہیں ہیں. 11,000 اسکول ایسے ہیں جہاں کے اوپر استاد موجود ہیں, طالب علم نہیں ہے. 90% اساتذہ وہاں پر سائنس پڑھا ہی نہیں سکتے. تو ان کی تو قابلیت یہ کہ 5,000 کا ڈیسک یہ 40,000 میں لیتے ہیں. ان کی قابلیت یہ کہ ورلڈ بینک ان کا جو سٹینٹڈ گروتھ کا خواتین کے لیے پروگرام ہے وہ اس لیے بند کر دیتی ہے کہ وہ سارا بلاول ہاؤس میں چلا گیا. ان کی قابلیت یہ کہ انہوں نے جو سندھ کا حال کیا نا, اسی وجہ سے یہ سندھ کی ایک علاقائی جماعت بن کے رہ گئے, نہ ان کا پنجاب کے اندر کوئی لینا دینا رہ گئے. لوکل باڈی الیکشن دیکھ لیں, بائی الیکشن دیکھ لیں. اور چلیں عالیہ صاحبہ ان کی تو جو قابلیت ہے آپ نے بتا دی, ان کی تو قابلیت آپ نے بتا دی. دیکھیں جی یہ بھی ایک حکومت کیا قابلیت دکھائے گی. اور اب یہ جو علاقائی جماعتیں ہیں, ڈویژنل جماعتیں, یہ ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتی تھی, وہ ان کا پروٹیسٹ ناکام ہو گیا. وہی میں کہتی ہوں کبھی ٹھیک ہے علاقائی جماعت کے ترجمان اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جی اخونزادہ چٹان صاحب کیا رپلائی کریں گے آپ عالیہ حمزہ کو؟ اپنی پرفارمنس بھی بتا دیں عالیہ صاحبہ. دیکھیے جی میرا عادت یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں پہ الزامات لگاؤں. میں الزامات نہیں لگانا چاہتا ہوں, میں حقیقت بات کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ صبر کریے, آپ خاموش ہو جائیں نا پلیز. آپ پڑھی لکھیے. یہ الزام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ پڑھی لکھیے نا. نہیں یہ الزام میری نظر میں الزام ہے, آپ کی نظر میں الزام نہیں ہے. آپ کی نظر میں نہیں ہے, میری نظر میں ہے. آپ پڑھی لکھیے, آرام سے بیٹھ جائے, میرا بات سنیں. ہمیں جو حکومت ملا تھا, جس حالات میں ملا تھا, سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. ہمیں جو حکومت ملا تھا ایسے حالات میں ملا تھا کہ بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. ہمیں جو حکومت ملا, لاکھوں آئی ڈی پی سوات سے, باجوڑ سے, وزیرستان سے, مومن سے, خیبر سے نکلے. ایک فلڈ بھی آ گیا, اور اس میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے 176% لوگوں کی تنخواہیں بڑھائے, ہم نے پینشن کو بڑھایا, ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا, اور ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کیا. ہم نے اس ملک میں امن لایا. ہم جو آ رہے تھے
مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ عسکریت پسند مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے، لیکن جب ہم جا رہے تھے تو عسکریت پسند افغانستان میں تھی، یہاں پہ اس کا ایک بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کو حکومت ملا، لوڈ شیڈنگ تھا، بے تحاشا لوڈ شیڈنگ تھا، اور یہ جو جا رہی تھی تو لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوا تھا، ایک دو میٹرو ایک ٹرین وغیرہ بھی بن گئی تھی۔ لیکن آپ لوگ مجھے بتائے کہ 19,000 ارب تو آپ لوگوں نے قرض لیا ہے ابھی تک، مجھے ایک میگا پروجیکٹ مجھے بتائے کہ آپ لوگوں نے لگایا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا کام آپ مجھے 8 سال آپ لوگوں کا کے پی کے میں ہو گیا، 8 سال میں ایک وہ میٹرو کے علاوہ جو گرمیوں میں جلتا ہے اور سردیوں میں لوگ اس کو دھکے لگاتے ہیں، اور اس میں بھی کرپشن کی ریکارڈ توڑ کرپشن، کیونکہ ملتان میں، لاہور میں اور پنڈی میں جو 3 میٹرو بنے ہیں، آپ کے پشاور کا جو میٹرو ہے اس سے 10 گنا اس پہ زیادہ لاگت آ گیا، اور حالات اس کی یہ ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگوں نے انکمپلیٹ اس کا جو ہے افتتاح کیا ہے۔ آپ لوگ تو بتائیں، یہ تو آپ لوگوں کو جو ملک ملا تھا 2 جمہوریتوں کے بعد ملا، پھر بدقسمت لوگوں تمام، ایک سیکنڈ صبر کریں، تمام اداروں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا، بندوق کا ہوا، صحافی کا مائک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے استعمال ہوا، درگاہ کا استعمال آپ لوگوں کے لیے ہوا، میل کا استعمال آپ لوگوں کے لیے ہوا، اور اس کے باوجود ملک جو ہے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ جب سے پاکستان بنا تھا، نواز شریف صاحب کا جو حکومت ختم ہو رہا تھا تو یہ 75 سال میں چینی 55 روپے مہنگا ہو گیا تھا، آپ لوگوں نے 3 سال میں اس کو 170 روپے پر پہنچا دیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے، ڈالر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے ختم ہونے تک 105 روپے تک بڑھ گیا تھا، آپ لوگوں نے ایک ساتھ 178 روپے تک پہنچا دیا۔ جی بس 30 سیکنڈز ہیں، جی عالیہ صاحب آپ کامنٹس 30 سیکنڈز ہیں بالکل ہمارے پاس۔ کلوزنگ کومنٹس یہ ہیں کہ یہ جس سٹیٹمنٹ کو نگیٹ کریں نا، یہ ان کے صوبائی وزیر تعلیم سید سردار شاہ کی سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کو یہ کہہ دیں کہ پشاور میٹرو ہم نے تو چلا دی، آپ تو بسز بھی نہیں چلا سکے، K4 اور S3 کا منصوبہ اور 1122 فاٹا میں چلا گیا، کراچی میں نہیں چل سکا، ان کی تو یہ صورتحال ہے۔ تو میں ان پہ کیا کہوں کہ یہ آ کر ہمیں کیا سنا رہے ہیں کہ لاڑکانہ ایک زدہ ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے جو بھی کہنا ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو بدھ کو ہونے جا رہا ہے۔ تمام مہمانوں کو بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔